अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है कि नादरा जो कि शनाख्ती कार्ड के दफातर पूरे मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरीके से बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को अपने शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म बनवाने के लिए मुश्किलात का सामना है। हम नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि आज जो नादरा के चेयरमैन हैं अली अरशद हकीम, वो किस तरह असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम से चेयरमैन बने, और उसके बाद हम तमाम उन मुश्किलात का, उन तकालीफ का आपके सामने जिक्र करेंगे, जिस हवाले से कैसर साहब मेरी मदद करेंगे कि किस तरह छोटा अमला जो नादरा के दफातर में काम कर रहा है उनको किन मुश्किलात का सामना है। तो कैसर साहब आप ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहली बात तो ये कि नादरा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जो हैं वो शनाख्ती कार्ड जाली बन चुके हैं। दहशत गर्दों के पास वो शनाख्ती कार्ड हैं, इवन के वो लोग जो कि अफगानिस्तान से आए थे और ऐसे बेशुमार लोग जिनका वजूद ही कोई नहीं है, जिनकी पाकिस्तान में शहरियत ही नहीं है, उनको शहरियत दे दी गई है और इसमें बड़े बड़े अफसरान मुलव्वस हैं और करोड़ों रुपया कमा के उन्होंने अपने बच्चों को बाहर जो है वो भिजवा दिया और वो सारा पैसा बाहर शिफ्ट कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आज हमने जिस मौजू को चुना है ये एक इंतहाई हसास अदारा है। ये आदमी को उसकी शनाख्त देते हैं, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने का ये एक मर्तबा हासिल होता है कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप पाकिस्तानी नहीं हो, आपकी शनाख्त ही कोई नहीं है। अच्छा, अभी आपने जो बात की है कि लाखों की तादाद में जो है वो फेक आईडी बन चुके हुए हैं, जिनमें अफगानियत भी आते हैं, जिसमें दूसरे लोग भी हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने भी 2-2 आईडी, 3-3 आईडी बनवाए हुए हैं। अच्छा, इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जिन लोगों के 2-2 आईडी बने हैं और दोनों आईडी अदारे से ही इशू हुए हैं, ठीक है जी, दोनों आईडी अदारे से इशू हुए हैं, और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि 2 आईडी बनाने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी आप ऐसा करें, एक आईडी वापस लेकर आए, हम उसको कैंसिल करते हैं, दोनों में से जो भी आप चाहते हैं वो अपने पास रख लें, और दूसरा आईडी जो है ना उसको आप कैंसिल करवा दें। और कैंसिलेशन की उन्होंने जो मद दी है उसमें इन्होंने ये कह दिया जी कि 10,000 रुपये फीस जमा करवाएं। अब 10,000 रुपया लेकर एक आदमी ने या तो खुद करप्शन की हुई है बिलवास्ता, या जान के की हुई है, या किसी के तवस्सुत से की हुई है। अब उस करप्शन को 10,000 रुपया लेकर छोड़ दिया जाता है। ये क्या तरीकाकार है कि 2 आईडी पहले आपने इशू कर दिए, उस वक्त भी पैसे लिए, अब जब आप एक आईडी को कैंसिल करने जा रहे हैं फिर आप पैसे मांग रहे हैं 10,000 रुपया जो गवर्नमेंट की मद में जमा हो रहा है। कैसर साहब ये भी बताइएगा, देखें आपने अपने रिपोर्टर्स के जरिए पूरे लाहौर में और उसके अलावा हमारे जो नुमाइंदे हैं पूरे पाकिस्तान में रॉयल न्यूज के, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे नादरा के दफातर में सर्वे किया और वहां पर जाके उन्होंने ये देखा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और अगर वहां पर काम करने वाला अमला जो है वो किसी एक पे कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो ऑब्जेक्शन लगाने पे उसके ऊपर सारा इल्जाम आता है कि इसने ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन जो आपका हेड ऑफिस है जहां पर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जहां पर आला अफसरान बैठे हुए हैं जो महीने का लाखों करोड़ों रुपया खा रहे हैं और वो हमारे खून पसीने की कमाई इनके टैक्सों पे लग रही है, वो इस हवाले से आप बताइएगा कि वो लोग बुजुर्ग लोग किधर जाएं जिन पर मामूली मामूली बात पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और पता नहीं कौन से कानून बना रखे हैं चेयरमैन नादरा ने। इसी हवाले से सूरत हाल फैसल साहब ये है कि जब कोई बंदा आईडी अपना बनवाने जाता है तो उसको एक परफॉर्मा दिया जाता है, समझाया जाता है कि ये चीजें जो है ना वो आपके इसमें लगेंगी। अब वो बंदा, वो बुजुर्ग आदमी है या वो बच्चा है या वो कोई औरत है, खातून है, वो लाइनों में लग जाते हैं। लाइनों में लगने के बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं, वहां लाइनों में लगने भी उनको कम से कम 3 से 4 घंटे जो है उनको वहां पे सब्र आजमा एक कड़ी धूप में से गुजरना पड़ता है। ना तो नादरा के ऑफिस के बाहर कोई ऐसे शेड बने हुए हैं जिनके नीचे उनको कोई धूप का साया मिल सके, ना ही वहां पानी पीने के लिए पब्लिक के लिए इंतजाम है कि पब्लिक को पानी पीने के लिए कोई चीज मिल जाए, और ना ही जो सबसे बड़ा और बड़ा ही इसको आप जुर्म में भी शामिल कर सकते हैं, जुर्म में भी शामिल कर सकते हैं। जो नादरा का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि बुजुर्ग औरतें, 60-60 साल की बुजुर्ग जो है मर्द हजरात, औरतें, बच्चे, वो जो है ना एक उस धूप चिलचिलाती हुई धूप में खड़े होते हैं 3-3-4, उनके कोई सेपरेट लाइन नहीं है। मासूम बच्चों को जनाब
اچھا، ہم نادرا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہماری، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسی فوٹیجز دکھائیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نادرا کے باہر عملے کے ساتھ کیا صورتحال پیش آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ آج نادرا کے حوالے سے بات کریں گے، پبلک کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، پبلک کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ اندر بیٹھا ہوا ہے پھر ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے یا وہ کیا پبلک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نادرا کے وہ آفیسز ہیں جہاں پر باہر لوگوں کے جو ہیں وہ لمبی قطاریں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ لوگ بھی موجود ہیں۔ فیصل صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایک بزرگ آدمی جو سامنے نظر آ رہے ہیں جو لاٹھی ٹیکی ہوئی ہے، اس کے سہارے وہ کھڑے ہیں اور بڑی ہی مشکل سے، اور 4 گھنٹے کیسر صاحب ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ جو ہیں، یہ آخر کسی کے والد ہیں۔ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کیسر صاحب، کیا کوئی شرم نہیں آتی چیئرمین نادرا کو؟ کیا کوئی شرم نہیں آتی جو نادرا کے بڑے دادے بنے ہوئے، جن کے پاس بیش بہا گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں؟ آپ صرف لاہور میں دیکھ لیں کہ یہ نادرا کے جو افسران ہیں، یہ سرکاری پیٹرول سے بڑی بڑی بیش قیمت گاڑیاں جو ہیں وہ لے کے گھوم رہے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں یہ ان گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ اور چیئرمین نادرا کی کہانی ابھی ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے کہ چیئرمین نادرا جو کہ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھے اور کس طریقے سے ان پہ الزامات تھے، صرف اس وجہ سے ان کو چیئرمین نادرا بنا دیا گیا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک سابق جرنیل ہیں، ان کے جو ماموں ہیں۔ فیصل صاحب، ہم علی ارشد حکیم سے ہم بعد میں بات کریں گے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں فوٹیج جو چل رہی ہے نا، اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اور پبلک کو بھی دکھا رہے ہیں، اور شاید اللہ کرے کہ ان کے آفیسران جو ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ پبلک کے ساتھ کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ یہ تو اندر اے سی والے کمروں میں پورے فرنیچر اور اچھے ایٹماسفیئر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بزرگ حضرات ہیں جو آج اب جا کر اندر بیٹھے ہیں، لیکن یہ باہر 1.5 سے 2 گھنٹے لگا کے کھڑے ہو کر اس کے بعد، اور یہ دیکھیں ایک اور معاملہ، یہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اب سیکیورٹی گارڈ یہ ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سیکیور کر سکے، نہ یہ اندر عملے کو سیکیور کر سکتا ہے، نہ یہ باہر سے اندر جانے والے بندے کو چیک کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈیٹیکٹیو نہیں ہے، وہ نہ ڈیٹیکٹیو ڈورز لگے ہوئے ہیں۔ عملہ اندر جا رہا ہے، باہر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اندر بم رکھ دے، کوئی اندر کسی قسم کی بھی صورتحال پیدا کر دے۔ یہ حساس ادارے کی صورتحال ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا اور حساس ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کو شناخت دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کیسر صاحب کہ یہاں پر اقربا نوازی کی، اقربا پروری کی انتہا ہو چکی ہے کہ تمام دفاتر میں، وہ لاہور ہو، کراچی ہو یا اور مختلف جگہ ہو، وہ ہر جگہ پر انہوں نے اپنے آدمی لگائے جن کو یہ بھاری معاوضہ دے رہے ہیں۔ بھئی یہ ان لوگوں کو کیوں معاوضہ نہیں دیتے جو بیچارے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو تو فیسلٹی کوئی نہیں دے رہے۔ اور پھر جو دیکھیں نا، ذرا سی بات پہ انہوں نے 500 روپیہ، 1000 روپیہ انہوں نے لکھا جی 2 سے 4 گھنٹے میں مل جائے گا آپ کو، 2000 روپیہ جو ہے شناختی کارڈ جو ہے اس کی فیس جمع کرانی پڑے گی۔ تو بھئی 2000 روپیہ فیس جمع کرانے کے باوجود بھی ان کو 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں خواتین کس طریقے سے لائنوں میں لگی ہوئی اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھوپ کے لیے سایہ نہیں ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں نا، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، یہ کسی چیئرمین کی بہن بیٹی نہیں ہے۔ چیئرمین کی بہن بیٹی جو ہے ان کے لیے تو باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے لیے گھر آ جاتی ہیں مشینیں، وہ تو بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ یہاں پہ تو یہ حالت ہے ایک غریب آدمی کی، ایک تو وہ پیسے دے رہا ہے اور دوسرا وہ خوار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ وہ معاملہ ہے کہ اب دیکھیں چھوٹے بچے لے کے وہ لوگ آئے ہوئے گود میں، اب معصوم ایک بچہ ہے، اس کی شناخت کرانے کے لیے ان کو 3 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی اس بچے کے جو کہ چند ماہ کا بچہ، چاہے وہ 1 ماہ کا بھی بچہ، اس کے باقاعدہ طور پہ انگوٹھے کے نشان اور یہ وہ، آپ خود سوچیں کہ اتنا برا حال جو کیا جا رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ فیصل صاحب، صورتحال جو ہے نا وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو عملہ ہے نا، جو نچلا عملہ ہے، جس میں ہے ہمارے یہ نچلا عملہ جو ہے، جو کہ ڈی او کی حد تک، ڈی او وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا فیڈ کرتا ہے۔ اب یہاں پر افسر کون لگائے گئے کیسے صاحب یہ بتائیے گا؟ اب یہاں پر دیکھیں لاہور میں جو اس وقت صورتحال ہے نا، یہاں پر جو مین آفیسر ہے یہاں پہ جو جی ایم صاحب ہیں وہ کرنل صاحب ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد جو ہیں ایک اور کرنل صاحب ہیں، ان کو بھی جی ایم لگایا گیا، وہ ٹیکنیکل کے جی ایم ہیں، وہ بھی کرنل ہیں، وہ بھی کرنل ہیں۔ اس کے بعد ایک میجر سکلین ہے، اس کے بعد ایک اور میجر ہیں، یعنی کہ 2 میجر اور 2 کرنل جو ہے نا لاہور میں ہیڈ آفس میں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے 2 سیولین میں کوئی ایسا آدمی قابل نہیں ہے؟ کیا فوجی ہی اتنے قابل ہیں کہ ان کو لگایا؟ جی کال میرے خیال کوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کشور بول رہی ہوں جوہر ٹاؤن سے۔ جی
سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کڑوا سچ ہے. آپ نے بڑے ایشوز پہ جو ہے نا بڑے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی. جی جی سر ایل بلاک میں جوہر ٹاؤن میں ایک بیوٹی پارلر ہے عیشا کے نام سے. جی جی اور وہاں پہ بیوٹی پارلر کی آڑ میں آ کے وہاں پہ جسم فروشی کا کام ہو رہا ہے. لڑکیاں جو آتی ہیں بیوٹی پارلر میں کام سیکھنے کے لیے یا کچھ کام کروانے کے لیے، تو وہاں پہ اندر ہی اس نے جو اس کی آنر ہے اس نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ جسم فروشی کا کام ہوتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز محترمہ بات سنیے. محترمہ پروگرام بھی کریں جو بیوٹیشنز وہ معاشرے میں کتنی بڑی کرپشن کر رہی ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں. آپ اس طرح کیجئے گا، آپ ہمارے نمبر پہ کال کر کے اپنا نمبر لکھوا دیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور اس پہ پروگرام کریں گے. کیسے صاحب بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، لوگوں کی ایک پسند تو ہے نا، وہ ہمارے کڑوا سچ کو کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں معاشرے کی تمام برائیوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو ہم ضرور اپنے ناظرین سے یہ کہیں گے کہ وہ اسی طریقے سے ہمیں کال کرتے رہیں اور جن جن چیزوں کی جن برائیوں کی وہ نشاندہی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا وہ نادرا کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی بیوٹی پارلرز کی کرپشن اور ان میں ہونے والے دوسرے معاملات پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. جی کیسے فیصل صاحب بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا کرنل صاحب ہیں ہمارے ساتھ نا، نادرا یونین کے آصف بشیر ہیں. ان کی ایک یونین ہے جو ابھی رجسٹرڈ ہوئی ہے، ان سے ہم بات کریں گے. کال آئی تھی ڈراپ ہو گئی. ہاں جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال آ گئی، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی آصف بشیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے سر. آصف بشیر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ذرا یہ بتائیے گا کہ نادرا کے حوالے سے آپ نے 17 تاریخ کو ایک احتجاج کیا اسلام آباد میں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ رحمان ملک صاحب نے آرڈر جاری کیے کہ تمام جو لوگ مستقل نہیں ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے. کیا یہ صحیح ہے؟ جی جی بالکل صحیح ہے. ہم نے 17 اکتوبر کو اسلام آباد کے میں احتجاج کیا. اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے رحمان ملک صاحب نے اور ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک لیٹر ایشو کیا، جو نوٹیفیکیشن ریگولر کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا گیا نادرا ہیڈ کوارٹر میں. آصف بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جو تھا یہ معاملہ سامنے آیا تھا، تقریباً آج سے 5-6 ماہ پہلے بھی مستقل کرنے کے حوالے سے بہت ساری افواہیں بھی آئی تھی، بلکہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تھا. اس نوٹیفیکیشن کو بعد میں پتا چلا کہ یہ جعلی نوٹیفیکیشن ہے. کیا ایسی صورتحال سامنے تھی؟ نہیں سر، اس سے پہلے جو تھی صرف اعلانات کیے گئے تھے. اس سے پہلے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا نادرا ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا. نوٹیفیکیشن پہلی دفعہ ایشو کیا گیا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. آصف صاحب ریگولائزیشن کو کام ہیڈ کوارٹر میں آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو بہت مشکلات درپیش آ رہی ہیں، خاص طور پر معصوم بچوں کو لے کر نادرا کے دفاتر میں جانا اور وہاں پر 4-4 گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہنا، بزرگوں کو پیش آنے والی مشکلات، اور پھر ہر روز جو ہے نت نئے آبجیکشن لگا دینا. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ حکومت کو جو بددعائیں دے رہے ہیں اس میں کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ نہیں، اس میں ظاہری بات ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے. ظاہری بات آپ نے دیکھا ہوگا نادرا کے جتنے بھی دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، بجائے اس کے کہ وہ آفس کی شکل میں ہو، وہ دکانوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں، جس طرح شاپس ہوتی ہیں. تو ایک شاپس میں، دکانوں میں ظاہری بات اتنی کم تعدادی فیسلٹیٹ کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ تو نہیں کیے جا سکتے. تو یہ ہماری گورنمنٹ سے اور ہماری مینجمنٹ سے بھی ہمارے یہ درخواست ہے کہ ہمارے دفاتر جو ہے آصف بشیر صاحب یہ بتائیے گا، کھلے فضادار پانی کی سہولت موجود ہو اور وہاں بیٹھنے کی امپلائز کی بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہو، اور ان کے پرابلمز کو بھی بہتر طریقے سے حل کیا جائے. آصف بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ نادرا کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. نادرا کے آپ صدر ہیں یونین کے، جو نادرا کی یونین بنی اس کے صدر ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت سارے جو آپ کے لاہور میں جتنے بھی آفیسز ہیں، یہاں تک کہ وہاں اندر عملے کے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور عملہ جو ہے وہ 10-10 روپے اکٹھے کر کے تو مختلف جگہوں سے پانی منگوا کے اس کی باٹلز وغیرہ لگا کر پیتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، پوزیشن پہلے کافی خراب تھی، لیکن اب کولر وغیرہ لگا دیے گئے ہیں. اب پوزیشن پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن اب ہماری درخواست ہے مینجمنٹ سے، بلکہ گورنمنٹ سے بھی، کہ بھی ہمارے جو دفاتر ہیں ان کو زیادہ پرفضا اور کھلی جگہ پہ، اور جہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھ سکیں، ایسی جگہ ہونی چاہیے.
اچھا آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت نادرا کے بہت سارے دفاتر میں جو افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے کچھ باہر جو ہے ٹاؤٹ بیٹھے میں جو کہ باقاعدہ طور پر ایک جعلی شناختی کارڈ بنانے کے لیے 5,000 10,000 سے 20,000 روپے تک لیتے ہیں، اور میرے پاس ایسے بے شمار شناختی کارڈ ہیں جو بھی ہم دکھائیں گے کہ جو ایک ہی آدمی کے 2 شناختی کارڈ بنے، 3 شناختی کارڈ بنے. ایسا کیوں اور یہ ایسا کس طرح بن جاتے ہیں یہ؟ نہیں سر، اس کی میں مدد کرتا ہوں کہ نادرا میں جو کام ہے اس میں نادرا کے امپلائیز کوئی بھی انوالو نہیں ہے. وہ کون انوالو ہے؟ نہیں، وہ نادرا کا کوئی بھی ملازم کرپشن میں انوالو نہیں ہے. جو بھی کام ہوتا ہے بالکل اصولوں پہ، اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج جس کے 2 آئی ڈی کارڈ بنائے گئے ہیں وہ ان ایپلیکینٹس کا قصور ہے کہ انہوں نے 2 بنائے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو دوسرا اپلائی کرتا ہے اس کا بلاک کر دیا جاتا ہے. بہت بہت آصف بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ لائن پر رہنے کا، بہت شکریہ. بات یہ بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی بات بالکل درست ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2 شناختی کارڈ جو ہیں یا 3 شناختی کارڈ کیسر صاحب وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ فیصل صاحب یہ بات واقعی سوچنے والی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کیسر صاحب کہ آپ یا میں جب شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ایک تو ہماری سنیپ آ گئی، چلو سنیپ بدلی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری انگلیاں جو ہماری پورز ہیں ان میں ایک ایسی چیز کہ اگر میرا انگوٹھا جو ہے نا وہ دنیا میں کسی اور میچ نہیں کرتا. تو جب انہوں نے میرے 10 کی 10 انگلیوں کے نشان لے لیے تو اس کے بعد دوبارہ اگر میں اپنا شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہوں تو وہ کیسے بن جاتا ہے دوسرا شناختی کارڈ اور تیسرا شناختی؟ یہی بات ہے. صورتحال ایسی ہے کہ جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تو اس آفس میں آپ کے پاس میچنگ کرنے کا یا اسی وقت کمپیوٹر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کے یہ میچ کر رہے ہیں. ایکچوئل بات یہ جتنی بھی کرپشن ہے یہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم کراچی سے میرے خیال ایک لائیو کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں چوری فضل علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہیلو. جی فرمائیے. سر میں ایک پوائنٹ آپ کی نظر میں ڈالنا چاہتا ہوں. جی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ میرے جو سرٹیفکیٹ ہیں، ڈگریاں ہیں، تعلیمی ڈگریاں سرٹیفکیٹ، ان کے اوپر چودھری نہیں لکھا ہوا. رائٹ. تو شناختی کارڈ پہ چودھری لکھ دیا. جی تو یہ چودھری ہے یا بچہ ہے یا چٹھا ہے یا راہی ہے، اس کو کس سینس میں لیتے ہیں یہ لوگ؟ جی اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے فارم جب فل کیا ہے، کیونکہ جب فارم فل کیا جاتا ہے تو اس کا نام خود جو اپلیکینٹ ہوتا ہے وہ خود لکھواتا ہے. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے اپنا نام لکھوانے میں کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ سر میں تو یہی پوائنٹ بتا رہا ہوں نا کہ چودھری ہے، افتخار محمد چودھری، اگر چودھری نہ لکھے تو اس کے پورا نام جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. نہیں، اس کی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ آئی ڈی میں کچھ جملے ہوتے ہیں 3 سے 4 جن کا ایک گراف ہوتا ہے. اگر وہ پورے بیچ میں آتے ہیں اس حد تک نام لمبا لکھا جا سکتا ہے. جہاں پر وہ گراف ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے وہ دوسرا جملہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. اینیوے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. بات یہ ہے فیصل صاحب کہ جو بات ہماری ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ کیسے جعلی شناختی کارڈ، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ 2 شناختی کارڈ ایشو ہوئے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں جی ڈپ کیس کہا جا رہا ہے ان کی لینگویج میں. ٹھیک ہے جی. ڈپ کیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئی ڈی جو ہے اس کو یہ بلاک کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرا آئی ڈی بھی آلریڈی بلاک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بلاک ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہاں سے تو یہ میں شناختی کارڈ بنانے گیا ہوں، میں نے اپنے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، فنگر پرنٹس نہیں ہیں، پکچر اتری ہے، میرا ڈیٹا جو ہے اسلام آباد بھیج دیا جائے گا. اب اسلام آباد جا کر وہاں پہ یہ میچنگ ہوتی ہے، سارا کچھ وہاں پہ سامنے، وہاں پر جا کے جب میرا آئی ڈی پہلے ایک بنا ہوا ہے، میرے فنگر پرنٹس موجود ہیں، میری شکل وہاں پہ موجود ہے، میرے فگرز ایوری تھنگ ہے، تو پھر وہاں پر جا کر یہ دوسرا شناختی کارڈ کیسے ایشو ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے نا یہ بڑی ایک بڑے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی چین ہے جو کہ اس وقت لاکھوں شناختی کارڈ جو ہے نا وہ جعلی بن چکے ہیں. اور اس میں جو شروع میں بات کی تھی کہ وہ فیصل صاحب ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی فرمائیے گا. سر میرا نام ہے عمران، سمنا آباد لاہور سے. جی عمران صاحب آپ کا پروگرام کڑوا سچ دیکھتے رہے ہم. بہت شکریہ. پروگرام ہے معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے. جی میں نے بھی ایک معاشرے کی برائی کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا. آپ کے اگر پروگرام میں ہو، جو لاہور میں بہت سا بڑا گینگ ہے، لاہور میں وارداتیں، چوریاں، ڈکیتیاں بہت کرتے ہیں. اور شاید اس میں اعلیٰ حکام بھی، کئی پولیس افسران بھی ملے ہوئے ہیں اور وکلا بھی ان کو لیڈ کرتا ہے.
اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتایا جائے کہ میں آپ کے پروگرام میں اس کو کیسے ایکسپوز کر سکتا ہوں. آپ بالکل جی تشریف لائیے گا، دفتر آئیے گا اور جو بھی چیزیں ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس پہ پروگرام کریں گے اور اس میں جو حکومتی افسران ہیں اور اہلکاران ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. جیسے صاحب بات وہی ہو رہی تھی نادرہ کے کہ کس طریقے سے شناختی کارڈ بنتے ہیں. ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ تو دیکھیں جی جب تک نادرہ کے اہلکار ملوث نہ ہوں تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بن سکیں. آپ ایک کام کر رہے ہیں اس میں کون سے افسران ملوث ہیں اور ان افسران نے کون سے اپنے خاص کار خاص رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں تمام لوگوں کو الزام دینا مناسب نہیں ہوگا. شاید چند ایک ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اعلی افسران کے ساتھ ملے ہوں گے. اور یہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں لاہور سے مریم جعفری بات کر رہی ہوں. جی میڈم. ہاں جی یہ میں آپ کے علم میں یہ نادرہ کے عملے کی نااہلی کا واقعہ لانا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. جی میرے بیٹے کا کارڈ گم ہو گیا. جی حسن کے نام سے تھا تو وہ نادرہ کے آفس گیا اور جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ اس نے فارم میں لکھا بھی کہ میرا پہلا گم ہو گیا. تو انہوں نے وہ لکھا کہ اپلیکیشن دے دیں تو نیا کارڈ انہوں نے ایشو کر دیا. جی بعد میں میرے بیٹے نے باہر جانا تھا. جی انہوں نے بیچ میں یہ ڈال دیا کہ یہ آپ کے پاس تو جی 2 شناختی کارڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے نا، جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو یہ پوری طرح سے اس کو انفارم کریں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے دوسرا کارڈ بنانے کے لیے. جی تو اب ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ کب صحیح ہوگا. جی کہتے ہیں جی اس میں 7 دن لگے گا، آپ اپلیکیشن دے دیں. وہ اپلیکیشن ہم نے دے دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا آتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب صحیح ہوگا. اچھا محترمہ، صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا وہاں پہ آئی ڈی بنوانے گیا تھا اور دوسرا آئی ڈی بنوانے کے لیے جب چلا گیا جبکہ دوسرے آئی ڈی کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ یہ معاملہ کیسے حل کرنے کے لیے وہاں چلے گئے؟ نہیں گم ہو گیا نا تو گم ہو گیا نا. جی اس نے اس کی فوٹو کاپی پاس تھی وہ اس کے ساتھ باقاعدہ جمع کروائی ہے. اس کے لیے تو بڑا سمپل سا وے ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی کی کاپی دیں اور وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. نہیں لیکن اب ہمارا اس کا سٹیٹس آ رہا ہے ادھر نادرہ میں کہ اس بندے کے پاس 2 کارڈ ہے. جی بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ، ہم اس بات پہ ضرور بات کرتے ہیں. یہ تو میڈم مریم نے جو بات کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ عذاب ہے لوگوں کے لیے یہ جو حکومت نے نازل کیا ہوا نا اس عوام کے اوپر کہ اگر شناختی کارڈ گم ہو جائے تو عذاب ہے، دوبارہ بنانے کے لیے اس کو ہزاروں روپیہ دینا پڑتے ہیں. ہمارا تھوڑا بریک کا وقت آ گیا ہے. ہم بریک پر جانے سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ نادرہ کے حوالے سے ہے. نادرہ میں کیا کرپشنز ہو رہی ہیں اور نادرہ کا جو نچلا عملہ ہے وہ کس طریقے سے پس رہا ہے اور نادرہ کا جو اپر لیول کا جو عملہ ہے وہ کس طریقے سے 80,000 سے شروع ہو کر 3-3, 4-4 لاکھ روپے کی سیلریاں لے رہا ہے. اور اس کے بعد جو آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے جو انسینٹیو آتے ہیں وہ نادرہ کے کن کن بڑے آفیسروں میں بانٹے جاتے ہیں. اور بڑے آفیسر جن میں کرنل صاحب ہیں، جس میں 2 کرنل ہیں جو لاہور میں بیٹھتے ہیں، جس میں میجر ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.